दावा तो हर कोई यही करता है, कराची सबका, लेकिन कराची का कौन है? क्या तुम्हारे शहर को कंक्रीट का जंगल नहीं बनाया गया? क्या तुम्हारे इर्द गिर्द में जो आज ये जो कंक्रीट का जंगल बनाया गया है, 200 लोगों की रहने की जगह 2000 बंदा रह रहा है भाई रेजिडेंशियल तारिक रोड पे, तुम गुजर के दिखाओ। सियासी माहौल जो है कि अभी क्या है, क्योंकि अभी कैदी नंबर 804 तो अंदर है मौजूद। ये तस्वुर अब बच्चे को पता है कि भाई इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होता है। ये लफ्ज़ जो ये मैं है, ये एक तरीके के उसमें आ गया ना कि मैं करूँगा, दूसरा नहीं करेगा, मैं करूँगा। कि आपको हक मिलता नहीं है, आपको हक छीनना पड़ता है। माशरे में मैं और आप रह रहे हैं, उधर हक आपको मिलेगा नहीं, और जिस जंगली माशरे में हम रह रहे हैं उसके लिए आपको भी जंगली बनना पड़ेगा भाई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन अली रज़ा। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जामिया कराची से हासिल की और आज जो है सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं। तो अली भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अली भाई क्या चल रहा है आजकल? बस वही रूटीन काम चल रहा है, क्या हो रहा है शहर में, और रूटीन काम जो हो अली रहा भाई है। सहाफ़त का आगाज़ आपने क्यों किया? सहाफ़त की फ़ील्ड क्यों चूज़ की? देखें अली, बात ये है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो उस वक्त भी हम देखते थे हमारे इर्द गिर्द जो है इस शहर के अंदर जो मसाइल हैं, जो आज भी है वो कल भी थे, और जब हम कल देखते तो हम ये सोचते थे, तसव्वुर करते थे कि यार इनके हल तो होंगे, और जब हम हल की तलाश में निकलते थे या बात करने की कोशिश करते थे तो हमें लगता था कि यार हल जो है वो मौजूद नहीं है। और फिर हमें लगने लगता था, महसूस होने लगता था यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाएँ, आप जामिया कराची में अगर आपके स्टूडेंट्स अभी जो हमें अगर कोई सुन रहा है जो जामिया कराची में, कहने को ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मगर आप जाके देखें कितना बुरा हाल है। स्टूडेंट्स की बात होती है सिर्फ बात की, अब तक स्टूडेंट के मसाइल इतने सारे हैं। हम उस वक्त से एक्टिविज़म शुरू किए थे, डिबेट करते थे मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, तो एक थोड़ी बहुत किताबें पढ़ लेते थे, तो इंटरेस्ट था। मैं आपको बताऊँ अली, मेरा एडमिशन अप्लाइड केमिस्ट्री में हुआ था, मगर जिस तरह आम तौर पे वालिदैन जो बच्चों को कहते हैं कि जी जो सबसे अच्छी परसेंटेज होती है ना वही डिपार्टमेंट शायद अच्छा होता है, जबकि मैं तसव्वुर इसको गलत समझता हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या स्किल्स हैं उसको देखते हुए आप एडमिशन्स कराएं या उसकी काउंसलिंग करें, या वालिदैन नहीं तो लोगों से प्रॉपर तरीके से ये काम, इस पे हमारे पर बहुत फुकदान है, नहीं हो रहा होता। मैं अप्लाइड केमिस्ट्री में आ गया, परसेंटेज अच्छी थी इंटर में, पता चला कि जी अगर मैं केमिस्ट बन भी जाऊँगा तो इंतहाई घटिया केमिस्ट बनूँगा, जो अपने साथ साथ मुस्तकबिल करीब में किसी सनत के अंदर भी लगूंगा तो बहुत बड़ा गलत करूँगा, क्योंकि मैं उस मटेरियल का आदमी नहीं था केमिस्ट। तो फिर सोचा यार क्या किया जाए, 2 साल लगाए, नहीं समझ आती थी, नहीं समझ आते थे फार्मूलाज, नहीं होती थी चीज़ें, हमारा ध्यान सियासत में था, हम गुफ्तगू हमारी यूनिवर्सिटी से उसमें होते थे, इशूज़ के ऊपर होती थी और डिबेट्स करते थे, तो हमने कहा यार कम्युनिकेशन के ऊपर ही ले। मुझे आज भी याद है कि मेरे वालिदैन को बहुत बुरा लगा था कि मैंने जो है वो खुद ही से एडमिशन कैंसिल किया और अगले साल खुद ही डाल दिया, और डरते डरते अब्बा को बताया था तो पिटाई हुई थी, बाकायदा डांटा गया था कि अच्छा। यार ये तुमने क्या कर लिया, अप्लाइड केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को छोड़ के तुम ये क्या मैथ्स कम्युनिकेशन, ये कौन सी पढ़ाई है, ये तो कोई पढ़ाई नहीं है। मतलब मुझे तसव्वुर था जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ के वालिदैन या बच्चों के से सवाल जवाब होता है, यही हुआ था। बट आज यार हमने अपनी फील्ड में रहे, स्टे किया, लड़ाई झगड़े किए, सेफ अपने आप को मतलब लड़े इस फील्ड के अंदर, एक छोटा सा ही सही मगर अपना एक नाम बना लिया। अच्छा, जामिया कराची में जब आप तालीम हासिल कर रहे थे तो क्या उस दौरान किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रहा आपका? हाँ यार, जब भी इस देखो 2 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं कराची यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में, इसको आप तलबा तंजीम से एसोसिएशन कहते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो आपकी सोसाइटीज़ होती हैं, बिलखुसूस जामिया कराची के लिए मैं बात करता हूँ, जो देखो तलबा तंजीम का अली वहाँ का बच्चा होगा ना, चाहे वो किसी भी सियासी जमात का होगा, वो एज़ कम्पेयर टू एक अदर अलग बच्चे के थोड़ा सा मुतारिक होगा, वो चीज़ों को बेहतर अंदाज में समझने वाला होगा, उनके हल वो जानता होगा, और वो एक सर्टेन वक्त से पहले ही थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, तो ये तो हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर बहुत डिबेटेबल टॉपिक है जी कि जी। तो मुझसे पूछोगे कि वो मेरा बहुत अच्छा फेस था, मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कोई ऐसा छोटा सा कोई वाक़या जो आपको बड़ा यादगार रहा हो और आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या, हुए तो बहुत सारे होंगे, लेकिन कोई एक ऐसा वाक़या जो आप शेयर करना चाहें? यार बहुत सारे हैं, मगर अगर मैं एक बात बताऊँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात बताऊँ तो मैं अप्लाइड केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो जज्बाती होते हैं इंटर का बच्चा, क्या होता है कि इमेच्योर बच्चा होता है, उसके अंदर उतनी सोचने समझने की उस तरह की सलाहियत नहीं होती जो फर्स्ट ईयर का बच्चा, इंटर में ताज़ा ताज़ा चीकू बच्चा ऐसा ही आता है है, ना, ऐसा कच्चा तोड़ एग्जैक्टली लेते हैं उसको, उसके बाद एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
تو یار میری عادت تھی ویلفیئر کا کام کرنے کی. میں سوچتا تھا یار ویلفیئر پہ کام ہو کہ ہمیں ایک ہر بچہ کرتا ہے جو یونیورسٹی کے تھوڑے بہت وہ کچھ نہ کچھ اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کے اندر کام کرتے دکھائی دے رہے ہوں گے, ایونٹس کرا رہے ہوں گے. اسی طرح ہم بھی تھے, کوئی ہمارے سنگھ تو نہیں نکلے تھے. مگر وہ دو واقعات بڑے عجیب و غریب تھے کہ ایک دفعہ میرے ساتھ یہ ہوا کہ جی اندرون سندھ میں سیلاب آیا ہوا تھا اور ہم اس کی جو ہے وہ ڈونیشن جمع کرنا شروع ہو گئے کراچی یونیورسٹی سے. اور ہم نے ہمارے دوست کے پاس ایک اچھی بڑی گاڑی تھی 2-4, وہ لے کے جا رہا تھا اندرون سندھ. ہم نے کہا یار ہم کرتے ہیں, یار ہم سندھ کے لوگ ہمارے لوگ ہیں, ہم سیلاب کے لیے مدد کرتے ہیں. میں نے کراچی یونیورسٹی سرٹن جمع کی چیزیں, پولیٹیکل کچھ طلبہ تنظیمیں بھی کر رہی تھیں. تو وہاں ایک کال آتی ہے مجھے, وہ کہتے ہیں کہ یار یہ آپ نہیں کریں. میں نے کہا یار میں کیوں نہیں کروں, میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں. یہ تو اچھا وہ ڈائریکٹ کال نہیں آتی, وہ کسی بندے کے ضرور آتی ہے کہ یار آپ رک جائیں, کوئی آپ اسٹال نہیں لگائیں گے, کچھ نہیں کریں گے. میں نے کہا یار یہ کیا مطلب کڑی تھی. تو مطلب ایک بچہ انٹر بار ڈرتا ہے یار, وہ کہتا ہے یار طلبہ تنظیم کے لڑکے مطلب ہلکے نہیں ہوتے, ڈر لگتا ہے ان کو کہ یار یہ تنظیمی لڑکے, لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا ان کے پیچھے ہمارا تو کوئی نہیں آئے گا اور یہ تو تھوڑے سے یہ ہو گئے بھائی. وہ انہوں نے بتایا, میں نے کہا یار ایسی بات ہو نہیں سکتی, وہ منع کیوں کریں گے. تو تھوڑا سا میں نے ڈپلومیٹک اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی. تو میں نے پہلے جمع کیا سامان, وہ تو میں نے خود بھی گیا تھا, میں اندرون سے میڑ کے قریب جو سیلاب زدگان آئے تھے, تو پوری کیمپین ہم نے لکھی تھی, وہ فیس بک پہ میرے ساری جگہ کی تصویریں موجود ہیں. تو پھر جب یہ والا واقعہ ہوا تھا نا علی کے, ادھر طلبہ تنظیم کے کچھ لوگ تھے, انہوں نے جب اس طرح کی بات کی کہ نہیں ہوگا, اور تو میں نے کہا یار بات کرتے ہیں ان کے اسٹینڈ پہ جا کے, کیوں نہیں ہوگا مطلب کوئی. تو میں انہیں بھائی کے پاس چلا گیا جنہوں نے میسج پہنچا دیا. میں نے کہا یار آپ, میں تو سوچ ہی نہیں سکتا ہوں آپ مجھے منع کریں گے. میں تو یہ میں نے بندے کو دیکھا, یہ تو جھوٹ بول رہا ہے مجھے لگتا تھا, یا آپ بول ہی نہیں سکتے, مجھے یقین تھا. اب میں اتنا اچھا کام کر رہا ہوں, آپ اتنی گھٹیا سوچ کے مالک تو ہیں نہیں. تو اس کو شاید یہ فیل ہوا ہوگا کہ یار اگر میں اون کر رہا ہوں اس بات کو تو شاید میں گھٹیا کہلا دوں گا جو میں نے بول دیا. بہرحال انہوں نے آخر میں ایک صاحب نے یہ بولا کہ بھائی آپ جو بھی ہے آپ یہ کام نہیں کریں, اگر آپ کو کرنا ہے آپ ہماری تنظیم کے تھرو کریں, جو ڈونیشن جمع کرنی ہے ہماری ڈونیشن کریں. تو اس کے بعد مجھے ریئلائز ہوا کہ اب مجھے بھی کوئی طلبہ تنظیم جوائن کرنی پڑتی ہے, چاہیے. تو وہ میرا پہلا اسٹیپ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کسی کی اچھائی دیکھ کے طلبہ تنظیم کو جوائن نہیں کیا تھا, وہ بغضے کہتے ہیں نا, اس کے بغض میں یا اس کی اس میں, تو اس کی وجہ سے میں نے کہا یار ان کے مخالف کون سی طلبہ تنظیم ہے. تو پھر میں گیا, میں نے پھر اپنے بندے بتایا, میں نے کہا بھائی آج کے بعد میں بھی جاؤں گا طلبہ تنظیم. تو علی بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی اس سے کنیکٹ کروں گا کہ لفظ جو یہ میں ہے, یہ ایک طریقے کو اس میں آ گیا نا کہ میں کروں گا دوسرا نہیں کرے گا, میں کروں گا. تو یہ لفظ میں جو ہے یہ کب ختم ہوگا ہمارے سوسائٹی میں؟ اگر آپ کوئی بھی جگہ چلے جائیں, وہ بولتے ہیں بھائی میں اس چیز کا وہ ہوں, آنر ہوں, میں ہی کروں گا, آپ نہیں کر سکتے. دیکھیں یار, دیکھیں میں تو خطا میں نہیں ہوتا, میں اس تصور کا اب حامی ہوں کہ آپ کو حق ملتا نہیں ہے, آپ کو حق چھیننا پڑتا ہے. جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں صحیح, ادھر حق آپ کو ملے گا نہیں. کیا آپ بجلی کے بل بھر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں, تصور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے جائز بل ہیں جو آپ ادا کر رہے ہیں؟ کیا آپ سڑک کے باہر نکلتے ہیں اور آپ کے موبائل فون چھن جاتے ہیں تو وہ چھننے کے بعد کبھی ملتے ہیں؟ تو وہ ملتے نہیں ہیں بھائی, وہ چھیننے پڑتے ہیں واپس آپ کو لینے کے لیے وہ اختیارات. پھر آپ دیگر جگہوں پہ دیکھیں, لوگوں کی زمینیں ہیں, لوگوں کے پلاٹس ہیں, لوگوں کے گھر ہیں, وہ قبضہ ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو بھائی معاملہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ بہت جنگلی معاشرہ ہے ہمارا, اور جس جنگلی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس کے لیے آپ کو بھی جنگلی بننا پڑے گا بھائی. جب آپ جنگلی بنیں گے تو اس معاشرے کے اندر مقابلہ کریں گے, ورنہ کوئی بھی ٹکے گا آدمی آ کر آپ کو کھا جائے گا. تو یہ کچھ سوچے تھے اس وقت جو آج بھی ہیں. تو ہم مطلب جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظام, جہاں جنگل کا جب قانون چل رہا ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں نا, چھوٹا چور سلاخوں کے پیچھے بڑا چور سلاخوں کا نگراں بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایم اے پاس کلرک اور جعلی ڈگری والا سیاستدان بن جاتا ہے. تو جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا بھائی, وہ یہ ہے. ایسا ہی آپ آئیڈیلسٹک اپروچ بولتے رہیں کہ جی نہیں ایسا نہیں ویسا نہیں اور ویسا نہیں, مگر ریئلسٹک اپروچ یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو لاٹھی رکھ لیں اپنے پاس, ورنہ آپ کو کوئی بھی بھینس کی طرح ہانکتا رہے گا. صحیح. اچھا علی بھائی, الیکشن ہونے جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن نے جو ہے جنوری میں کہہ دیا ہے کہ بھائی الیکشن ہوں گے. تو کیا سمجھ رہے ہیں اس وقت سیاسی ماحول جو ہے, بینگ اے جرنلسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کیا ہے؟ کیونکہ ابھی قیدی نمبر 804 تو اندر ہے موجود, اور جو ان کی پاپولیرٹی ہے وہ بھی جو ہے کافی حد تک آپ دیکھ رہے ہیں عوام میں ہے. لیکن 9 مئی کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس چیزوں کو, الیکشن کو؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ اور بینگ اے پاکستان کا شہری
کہ سیاسی جماعتوں کو بین نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے. البتہ یہ تصور اب بچے کو پتہ ہے کہ بھائی الیکشن نہیں ہوتے، سلیکشن ہوتا ہے. تو یہ ڈیٹس اور یہ ساری فضول باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ الیکشن ہو جائیں گے. آئین اور قانون صرف کتاب کی حد تک معذرت کے ساتھ اب لگتا ہے جب ہم امپلیمنٹ دیکھتے ہیں عام شہری کے اندر تو اس پہ لاگو نہیں ہوتا. اور تمام قانون جو ہے وہ تمام قانون سازی ہوئی ہوئی ہے، مگر حال یہ ہے کہ آپ کے بڑے بڑے محلوں میں پانی نہیں آ رہا جو بنیادی ضرورت ہے. حال یہ ہے کہ جہاں پانی مل رہا ہے وہاں گٹر کا پانی آ رہا ہے. بچے بیمار ہو رہے ہیں تو ہسپتالوں میں جو ہے وہ جا رہے ہیں تو سرکاری ہسپتالوں میں یا تو بیڈز موجود نہیں ہیں یا ادویات موجود نہیں ہیں. تو یہ اس معاشرے میں بھائی ہم رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں کہ جی ایوان جو ہے اس عوام کے مسائل کے حوالے سے حل نکالتا ہے اور وہ قانون سازی کرتا ہے، اور عوام کی بات ہوتی ہے اس ایوان میں. تو جس ایوان میں میرے جیسی شکل کے لوگ بیٹھے نہیں ہیں، میری جیسے فریم کے لوگ بیٹھے نہیں ہیں، میرے جیسے لوگ نہیں جو کہ بسوں اور موٹر سائیکلوں سے اٹھتے ہوئے آج چھوٹی موٹی گاڑی لے کر بیٹھے ہوئے، وہ تو ہیں ہی جاگیردار، وہ تو ہیں ہی وڈیرے. جب یہ مائنڈ سیٹ بیٹھا ہے تو پہلی بات تو یہاں سے ہمارا تو ہے وہ پہلا اسٹیپ ہی ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری کیا بات کریں گے. اس ملک میں آپ دیکھیں جاگیرداروں کے اوپر کیا ٹیکسز ہے، کیا قانون ہے، کوئی لینڈ ریفارمز کے اوپر بات نہیں کرتا. میں بڑے سے بڑا طاقتور حلقوں سے لے کے ہر بندے کے اوپر میں یہ بات کرتا ہوں، لگائیں نا لینڈ ریفارم، لگائیں نا، کریں نا تو لینڈ علی بھائی ریفارم. کیسے بات کریں گے؟ ان کو زندہ بھی تو رہنا ہے، کیسے بات کریں گے؟ مسئلہ یہ ہے، دیکھیں زندہ اور مرنے کی جہاں تک بات ہے تو آپ کو اسپیس بنانی پڑتی ہے. اب میں بتا رہا ہوں نا، آپ کو حق اپنا چھیننا پڑتا ہے. آپ کو کم سے کم ایک مذمتی ایک اسٹریٹجیز پلان کرنی پڑتی ہے، یا کم سے کم اپنے نتائج حاصل کرنے کے لیے ارد گرد میں ایسا ماحول بنانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ وہ ماحول ایسا بنے کہ آپ کو اپنے مطلوبہ نتائج مل سکیں. ایسا ہوتا ہے. اچھا علی بھائی، کراچی کے میں بھی کراچی کا باسی ہوں، آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں. دعویٰ تو ہر کوئی یہی کرتا ہے کہ کراچی سب کا، لیکن کراچی کا کون ہے؟ کراچی کا نا میں اب بہت تعلق بات کروں گا، اور تو سننے والے نا سنیں اور اس کو نا احساس کریں، اور میں چاہتا ہوں ان کو برا لگے. اس شہر میں رہنے والے جو شہری ہیں جو خود کو مقامی کہتے ہیں اور بڑے دعوے دار بنتے ہیں نا اس شہر کے، سب سے بڑے تمام جرائم کے اندر تمام ان کی مجرمانہ خاموشی ہے کہ وہ وہاں پر اس شہر کے اندر سارے مافیاز جو ایکٹیو ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر کے باہر اور اندر صرف یہ جو احاطہ ہے نا، اس گھر کے اندر کی جو چار دیواری ہے یہ صرف ان کی ہے، یہ صرف اس گھر کو اون کرتے. آج یہی وجہ ہے کہ اسی گھر کو اون کرنے کے چکر میں پورا شہر انہوں نے اپنے ہاتھ سے گوا دیا ہے. مجھے بتاؤ کہ سرکار تم سے ٹیکس لے رہی ہے علی کچرا اٹھانے کے لیے، مگر افغانستان سے لوگ آ کر وہ کچرا اٹھاتے تمہیں دکھائی دیتے ایسا ہی ہیں، ہے، اور ان کو تم اضافی پیسہ دے رہے ہو. بھائی ایسا ہی ہے. سرکار کو پیسہ تم دے رہے ہو، سرکار کی ذمہ داری ہے. یہ جو پورا کا پورا ٹھیکے کے اندر آپ نے دیے ہوئے کچرا اٹھانے والا پورا مافیا، یہ مافیا بھائی. اس شہر میں گوبر بکتا ہے، اس شہر میں کچرا بکتا ہے، اس شہر کے اندر ہر مافیاز ہیں. وہ صرف آپ کی مجرمانہ خاموشی ہے. مجھے بتاؤ کہ شہری نے جا کر کسی ڈی ایم سی سے سوال کیا ہو بھائی میں کیوں دوں اس کو پیسے؟ تمہاری ذمہ داری ہے میرے گلی محلے سے کچرا اٹھانے کے لیے، وہ تمہارا بندہ کیوں نہیں آتا؟ تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم کیوں کچرا نہیں اٹھاتے؟ کوئی سوال تو کرے ان لوگوں سے. میرے گلی محلوں کی لائٹس نہیں ہیں، کتنی دفعہ لوگ اٹھ کر ڈی ایم سی کے اوپر شکایت کرنے گئے ہیں، کتنے لوگ اس کے اوپر جو ہے احتجاج کرتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں گلی محلوں میں. آپ نے لوٹ مار شروع ہوئی، آپ نے اپنا سیکیورٹی گارڈ رکھ لیا، اس کو پیسے دینا شروع ہو گئے. کچرے والا نہیں آ رہا، کچرے والا رکھ لیا، اس کو پیسے دینا شروع ہو گئے. آپ کو سرکاری اسکولوں میں نہیں تعلیم دی سرکار نے، بڑے مزے لگے، آپ نے نجی اسکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا، وہ مافیا بنا دیا آپ نے. سنتے جاؤ، ٹھیک ہے. آپ کو سرکاری ہسپتالوں میں صحت کے مواقع فراہم نہیں کیے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے نجی اسپتالوں کو جو ہے اسٹرینتھن کرنا شروع کر دیا. آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم ادھر دیں گے اپنے پیسے. بڑے بڑے لینڈ لارڈ کی اولادیں ہو نا تم لوگ، نہیں تم لوگ لینڈ لارڈ کی اولاد ہو. آج جب یہ معاشی صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ پیٹرول اور بل یوٹیلیٹی بلز پورے نہیں ہو رہے، تو آج ان کو احساس ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے گلی محلوں کی چوکیداری کرنا اب ختم کر دی ہے. مسئلہ یہ ہے علی کہ ان کو اب اپنے گھروں کی چوکیداری کرنی پڑے گی. میرے گھر کے باہر کوئی ایکسٹرا آدمی کیسے کھڑا ہو گیا، میں شور مچاتا ہوں، میں جا کے پوچھتا ہوں بھائی کیسے، کون ہو تم، کیسے کھڑے ہو؟ تمہارے پورے شہر کو لوٹ مار کا بازار بنایا ہوا ہے، کوئی احتجاج عوامی سطح پہ نہیں ہوتا. مجھے دکھاؤ کیا اسٹریٹ کرائمز ختم ہو گئے، کیا نہیں ہو رہے؟ کتنے جو ہے وہ نیوٹرل لوگ باہر نکلیں، کتنے لوگ عوامی احتجاج میں
عوامی سطح پر جو ہے وہ سامنے آئے، کوئی مجھے نہیں دکھتا. کیا تمہارے شہر کو کنکریٹ کا جنگل نہیں بنایا گیا؟ کیا تمہارے ارد گرد میں جو آج یہ جو کنکریٹ کا جنگل بنایا گیا ہے، 200 لوگوں کی رہنے کی جگہ 2000 بندہ رہ رہا ہے بھائی ریزیڈینشل طارق روڈ پہ، تم گزر کے دکھاؤ. تم تصور نہیں کر سکتے، گھنٹوں گھنٹوں تمہیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہ چھوٹی سی اس میں منٹوں کا سفر تمہیں بالکل گھنٹوں میں ایسا ہی طے ہے. ہو جاتا ہے، اور غلطی سے سیٹرڈے سنڈے چلے جاؤ تو وہاں سے گزر نہیں پڑتے. تو مجھ سے سوال تو کوئی ان سے کرے نا کہ وزیر سابق وزیر بلدیات جو آئے، یہ ریزیڈینشل پلاٹ تھے، ادھر پلازا کیسے کھڑے ہو گئے؟ کوئی تو سوال تو کرنے سر والا ہو. علی بھائی یہ بتائیں، یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی سوال نہیں کر رہا، لیکن ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، جیسی قوم ہوگی اس پہ ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ ہمارا ہی فالٹ ہے کہ آپ آواز نہیں اٹھا رہے، جس کی وجہ سے اعلیٰ حکام اور جو ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے وہ اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنی دیکھو مرضی یار، دے رہے ہیں. ہیپی نیشنز ہیو نو ہسٹری، بٹ بات سوال یہ ہے علی کہ بھائی اتنا تمہیں سونے کی طرف تمہیں اتنے ہیمر مارے جا رہے ہیں، اتنے ڈنڈے مارے جا رہے ہیں. میں اب وہ والی کوئی لوگ نا کہانی کس سے سنایا کرتے تھے کہ جی پہلے بادشاہ ہوتا تھا، وہ کہتا تھا یار مجھے اپنی قوم کو غیرت یاد دلانی ہے، ان کے اندر غیرت ہے، میں کیا کروں. اس نے 4 بندے بھیجے اپنے، اس نے بولا ادھر کھڑے ہو، جو جا رہے ہو نا مین جگہ پہ ان کو جوتے مارو. ٹھیک ہے جی. تو وہ لوگ آنے لگے، ان کو جوتے مارنے کا یار 4 لوگ جمع کرو، اب ان کو نا جوتوں کے ساتھ جو ہے نا گالیاں بھی دیا کرو. وہ گئے، ایک موب آیا شہر کی طرف سے نا بادشاہ کی طرف. بادشاہ خوش ہوا، بادشاہ نے کہا یار شکر ہے یار، یہ لوگ اب ان کو غیرت یاد آ گئی ہے، اب یہ مطلب میں نے جوتے گالیاں پڑھوائی تو اب یہ میرے شکایت لے کر آ رہے ہیں، مطلب ان کو کچھ احساس ہوا ہے، ان کے اندر غیرت جاگی ہے کہ یہ ہمارا حق نہیں ہے جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ رویہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ روا رکھے جا رہے ہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ طریقہ کار نبھایا جا رہا ہے. وہ آئے اور بادشاہ صاحب نے، بادشاہ سلامت، بات اتنی سی ہے کہ بات یہ ہے کہ اپنے بندے زیادہ کر لو، ان کو بولو جلدی جلدی جوتے اور گالیاں دے دیا کریں، اپنے کو آفس جانا ہوتا ہے. یار جہاں پہ یہ سچویشن ہو، اس طرح کے لوگ ہوں، اور باقاعدہ یہ مثال آج کے دور میں جو ہے وہ پوری اترتی ہے. آپ جا کے دیکھیں، آپ کون سی گلی محلے میں آپ دیکھیں کنکریٹ کا جنگل. میں نے ایک بات کہی تھی، اس کے اوپر پورا ویلاگ بنایا تھا کہ یہ جو کنکریٹ کا جنگل ہے، اس سے صرف ماحولیات کو مسئلہ نہیں ہے، یہ سول وار کی طرف لے کے جائے گا. وہ کیسے لے کے جائے گا، وہ میری منطق اور دلیل سن لو، اگر رد دلیل تمہارے پاس ہو تو وہ دے دینا. میں نے کہا بھائی ایک جگہ 200 لوگوں کی رہنے کی جگہ، ادھر 2000 کا تم نے اپارٹمنٹ بنا کے ریزیڈینشیل جگہ پہ تم نے کمرشل بلڈنگیں بنائی. اب سڑک کی جو لینتھ ہے نا وہ اتنی ہے، وڈتھ جو ہے نا وہ اتنی ہے. اب جب کمرشل تو بھائی لینے والا آئے گا گاڑی بھی کھڑی کرے گا، تمہاری سڑک ویسی چھوٹی ہو گئی. تمہارے جب ادھر اتنے سارے لوگ ہیں تو ان کے پاس گاڑی بائکیں ہوں گی، تو پارکنگ کے آج عزیز آباد جاؤ نا تم، تو مجھے بتاؤ نا تمہیں گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے؟ انچولی جاؤ، یہ جو تم نے پلازے کے اوپر جو پورشن مافیا کو جو چھوٹ دی ہے، تو بھائی پھر کہنے کو تو پھر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر دل دکھتا ہے، اور یہ پھر کہنا پڑتا ہے کہ بات یہ ہے کہ پھر میں بولتا ہوں تو پھر بہت سارے لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ بھائی مجھے رہزنوں سے گلا نہیں. تو یہ رہبری کا سوال ہے، ٹھیک ہے نا، یہ مت بتا مجھے قافلہ. ہاں سمجھ رہے ہو؟ تو پھر یہ والی بات آ جاتی ہے بھائی کہ پھر جو لوگ کلیم کرتے ہیں نا شہر کی اونرشپ کی، جو پولیٹیکل انڈیویجولز ہوں یا پولیٹیکل سوشل ورکرز ہوں، انڈیویجولز ہوں یا پولیٹیکل آئیڈینٹیٹیز ہوں یا پارٹیز ہوں، جو اون کرتی، جو کہتی ہے کراچی ہمارا ہے. جب میں ان سے سوال کرتا ہوں، کانکریٹ کا جنگل اس وقت نہیں بنا جب آپ نہیں تھے، کانکریٹ کا جنگل اس وقت بنا جب آپ تھے. صحیح ہے نا؟ تو بہت سارے سوالات ہیں، پیسہ کمانے کے بہت سارے طریقے ہیں بھائی. اگر آپ نے سمجھا کہ یہی اچھا طریقہ ہے، اس سے بناؤ. ارے بھائی ایک سوال ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے اور جو ہے دنیا کی ٹاپ رینکنگ میں آتی ہے، لیکن آج پچھلے دنوں واقعات جو بڑھ رہے ہیں کراچی میں، خصوصاً میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک ٹولہ آتا ہے بائکوں کے اوپر اور من مانا لوٹتا ہے، لوگوں کو ہراس کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. کہاں ہیں وہ کیمرے، کہاں ہے وہ انٹیلیجنس؟ وہ ایک تھوڑا سا تلخ سوال ہے، لیکن کہاں ہیں وہ؟ دیکھیے ہر چیز کو دیکھنے کے لیے نا ادارے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں پتا آپ کا انٹیلیجنس سے کیا آپ کیا مراد ہے، مگر اگر آپ بات کریں انٹیلیجنس پولیس کی تو ہاں جی بالکل ناکام ہوئی ہے. اگر آپ بات کریں انٹیلیجنس وہ والی انٹیلیجنس، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرح ڈومین بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب معاملہ آ جائیں کہ جو 36 ادارے بیٹھے ہوئے ہیں اور CCTV، تو سب سے پہلے نا گلا پھاڑ کے اپنے پروگرام کے اندر بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، اور IG اور جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں پولیس افسران سے میری ذاتی یا کہیں پہ بھی فورم پہ، تو گلا پھاڑ کے یہی شخص ہے جو بتا رہا ہے کہ بھائی سیف سٹی پروجیکٹ کب لے کر آؤ گے، کب بتاؤ گے، کم سے کم اس شہر میں لٹنے اور مرنے والے اس کے لواحقین کو ملزم کا چہرہ تو دکھا دو، اس کو پتہ تو پتہ ہو ہی کہ نہیں ہوتا کون مار کے کون چلا مار کر گیا، کون چھین کے گیا، کون لوٹ کر گیا، یہ تو دے دو کم سے کم.
ایسا جنگل کا قانون مطلب مجھے بتاؤ, کہنے کو سندھ کا دارالخلافہ یہ ہے, کہتے ہیں ایوانوں میں کھڑے ہو کے اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں, تو کیا تم اس جس کو تم دارالخلافہ بول رہے ہو تو تھوڑی سی شرم نہیں آتی کہ کم سے کم ذرا پیچھے مڑ کے ذرا دیکھو تو اس کے گلیوں کو, اس کی سڑکوں کو, اس کی بلڈنگوں کو, اس کے تمام معاملات کو, اور جس طرح یہ مافیاز کے گٹھ جوڑ سے یہ چل رہا ہے, چلایا جا رہا ہے شہر, کہ تمہیں لگتا ہے کہیں سے کہ دارالخلافہ ہے یہ؟ بڑے بازار میں عزتیں محفوظ نہیں ہیں, لڑکیوں کو تنگ کر کے لوگ جا رہے ہیں, ان کو لوٹا مارا جا رہا ہے, لوگ تھوڑی سی بات پہ گولیاں مار دیتے ہیں, ڈکیت پکڑنے والا کوئی نہیں ہوتا, یہ کتنے موبائل فون چھن رہے ہوتے ہیں, ریکوری لوکیشنز آ رہی ہوتی ہیں. نہیں, بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں تو علی بہت لوگوں کو بہت بری لگتی ہے اور وہ دار بھی کرتے ہیں, مگر بات یہ ہے کہ یار بات تو اب کرنی پڑے گی نا اس کے اوپر سولوشن. اب کوئی بولتا ہے مجھ سے اسٹریٹ کرائم کا سولوشن, بھائی میں کہتا ہوں کم سے کم CCTV کیمروں کا ایک جال بچھایا جائے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. اس یونیورسٹی کو کھنگالوں میں نا لڑکے نکل کے کہیں گے مفت میں ہمارے شہر کا مسئلہ ہے, مفت میں کرنے کو تیار ہیں. آپ نہ ان کو موقع دے رہے ہیں نہ خود کر رہے ہیں. لیکن علی بھائی چھوڑے نا اس بات کو, یہاں تو صرف خود سے صرف ہم گٹر کے ڈھکن لگا لیتے ہیں, اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے ہم. مسئلہ یہ نا, دیکھو کتنا مذاق بنا نا کہ ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ کچھ عرصے پہلے کیمپین چلی, دیکھو اب گلوبل ولیج آئی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گلی محلے میں علی نے کچھ کیا اور وہ پتہ نہ چل سکے, بات سمجھ رہے ہو؟ اب دنیا پوری گلوبل ولیج ہے. اب اگر آپ کوئی بھی اسٹیپ لے رہے ہوں گے, کہیں پہ بھی پہنچے ہوں گے, تو وہ اسٹیپ دنیا بھر کے سامنے جا رہے ہیں, دنیا بھر کے ساتھ جو ہے تمام لوگ کنیکٹڈ ہیں. دنیا بھر آپ اچھا کریں گے لوگ اچھا جانیں گے, آپ برا کریں گے لوگ آپ کو برا جانیں گے. اب یہ آپ کو طے کرنا ہے. دیکھو اب یہ بلیمز کیوں پڑ رہے ہیں آپ کے اوپر, کیوں تانے کھسے جا رہے ہیں کہ آپ ہی کے ملک کے اندر سب سے زیادہ جو تانا مارا جاتا تھا نا, اگر اب مجھے آپ کو کوئی برا بھلا بولنا ہے یا وہ آپ کو مجھے تھوڑا نیچا دکھانا ہے علی صاحب, تو میں آپ کو تانا ماروں گا تمہاری تو ٹکے کی اوقات نہیں ہے. ٹکا بنگالیوں کا اور بنگلہ دیشیوں کا جو ہے نا وہ روپیہ ہے, جا کے معلوم کر لو روپے کی کیا قدر ہے اور ٹکے کی کیا قدر ہے. تو اب تو آپ محاورے بھی جو ہے اس ملک میں آپ جو ہے وہ نہیں بول سکتے. یار متحدہ پاکستان تھا نا, میں اس ڈبیٹ میں نہیں جا رہا کس کی غلطی اور کس کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا. اس کا حمد الرحمان کمیشن جو ہے وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کے معاملات میں اس کو بھی پبلک اور اس کو ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے, ہم بڑے وہ چلا سکتے, بہت ساری باتیں کہنے کو. مگر آپ یہ دیکھیں کہ بھائی وہ کیسے ہو گئے, وہ تو ایسے کتابوں میں آپ ہی کے لوگوں نے لکھا ہے نا, نہیں تو کہہ رہا ہوں صدیق سالک صاحب نے لکھا ہے نا اس کے اوپر کہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا. بہت کم فیکٹ لکھے, مگر کوئی جا کے صدیق سالک کی کتاب تو پڑھے کہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا, اس نے کیا فیکٹس لکھے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد بھی آج کی تاریخ میں بھی ہم عبرت نہیں پکڑیں گے, ہم اپنی پالیسیوں کو تبدیل نہیں کریں گے, ہم حکمت عملی نہیں بنائیں گے, تو ہم بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ پھر سوال یہ ہوگا, دیکھو تاریخ کا بڑا مسئلہ یہ ہے, تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے. تاریخ میں آپ کتنی جھول کر لو, تاریخ وہی کی وہی رہتی ہے. اور آنے والے وقت میں نا آپ لوگوں جو آج کردار اگر سامنے نہیں بھی آ رہے ہیں, ایسا نہیں سمجھیں کہ وہ کردار سامنے نہیں آ پائیں گے, تاریخ ان کو آگے جا کے رسوا کرے گی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ رسوائی نہ ملے تو ابھی سے کوشش کریں, پلاننگ کریں. لوگ محبت کرتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے, اپنے سیاستدان ایسے آئیں, ان کو چنیں. اب بات یہ ہے, پھر وہی سوال وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہے. اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ میں ہر فورم سے یہ والی بات کرتا ہوں, اس کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شاید کسی کے عقل کے اندر شاید یہ بات آ جائے, آپ کو انڈے والے کی یونین ملے گی, آپ کو دودھ والے کی یونین ملے گی, آپ کو بلڈنگ بنانے والے کی یونین ملے گی, آپ کو گاڑی بنانے والے کی یونین ملے گی, آپ کو سبزی والے کی یونین ملے گی, آپ کو فلیٹ میں رہنے کے والے جو آپس میں رہتے ہیں نا ان تک کی یونین ملے گی. حتیٰ کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ جس شعبے کے اندر نظر ڈالیں گے آپ کو سب کی یونین مل جائے گی. ایک اس ملک میں آپ کو یونین نہیں ملے گی, وہ ہے طالب علم کی. طلبہ یونین نہیں ملے گی, جو سب سے پڑھا لکھا طبقہ کہلاتا ہے, جو سب سے زیادہ باشعور سمجھا جاتا ہے, اور اس ملک میں سب سے اکثریت, یہ میں نہیں کہتا, اسٹیٹس کہتے ہیں کہ وہ یہاں پر موجود ہے, اسی کو اپنے حق کے لیے یونیورسٹی کے اندر جو ہے اپنے قوانین اپنے حقوق کے لیے بات کرنے کے حوالے سے قانونی اختیار ان کو نہیں دیا ہوا. ان کی طلبہ یونین نہیں ہے. طلبہ تنظیم کے ناموں پر جو ہے یہ گروہ ہمارے مسلط ہوئے ہیں یونیورسٹیز کے اندر, ان کو بھی حق نہیں دیا جا رہا. تو میں سوال کرتا ہوں طلبہ تنظیموں کے تمام لیڈروں سے جو ابھی لیڈر بن کے آ رہے ہیں, کوئی چیئرمین ہے تو فلانا ہے تو فلانا ہے, کہ بھائی اپنی جو مدر پارٹیز ہیں ان سے ہی ذرا سوال کر لو کہ بھائی ہمارا بنیادی حق ہے, کیا ہمیں یونین سازی کا حق ملتا ہے جس طرح دیگر کو دیا ہوا ہے آپ لوگوں نے, تو ہمیں کیوں نہیں دیا ہوا؟
کیوں ایوان میں کیا آپ لوگ نہیں ہو؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ایس ایف آپ کو جامعہ کراچی میں یا دیگر یونیورسٹی میں نہیں ملے گی؟ کیا ایم کیو ایم کی اے پی ایم ایس او آپ کو کہیں تعلیمی اداروں میں نہیں ملے گی؟ کیا آپ کو جماعت اسلامی کی اسلامی جمعیت طلبہ اس کا جو میں وہ یہ کلیم کرتے کہ وہ نہیں ہے، مگر کیا وہ نہیں ملیں گے؟ سوال یہ ہے کہ تمام کی تمام نون لیگ کے لوگ موجود ہیں، مختلف سیاسی پارٹیوں کے مدربے موجود ہیں، مگر سوال یہ ہے نا، یہ تو میں نے پاکستان تحریک انصاف کے اسد عمر سے سوال کیا تھا، میں نے کہا آپ لوگ آ رہے ہیں، یہ ایک معاملہ ہے کہ اس کو آپ دیکھیں گے؟ انہوں نے جی بڑی ہر بندے سیاسی سوال بندے سے میں نے سوال کیا، کہہ رہے جی ہاں ہونی چاہیے اور ہم کریں گے۔ آج کی تاریخ تک ہمیں تو نہیں نظر آئی بھائی طلبہ یونین کے ایک مڈل کلاس لوور مڈل کلاس طبقے کو ایوان میں جانے یا کم سے کم سیاست سے اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھنے کا کوئی ذریعہ، کوئی نرسری تو آپ لوگ بنا کے رکھیں، کوئی ماڈل تو بنا کے رکھیں کہ وہ پارٹیسپیٹ کر سکے کہیں نہ کہیں سے آپ کو لیڈر۔ آنے والے وقت میں بلاول بھٹو صاحب آپ کے پاس بھی وہ لوگ موجود نہیں ہوں گے کہ آپ کی پارٹی کو بہتر چلا سکیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کی پارٹی کو بہتر لوگ چلانے والے کے لوگ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہوں، کہ آپ نے پیچھے کوئی میکینزم ہی نہیں چھوڑا ہوا۔ پھر جس ٹائپ کے لوگ آئیں گے وہ آپ کو بھی پتہ اور ہمیں بھی پتہ ہے، جتنے نون لیگ ہے، مسلم لیگ، مریم نواز صاحبہ، آپ کے پاس بھی لوگ نہیں ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لیڈرشپ ہے ان سے بھی کہتا ہوں آپ کے پاس بھی لوگ نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ ان کو وہ ماحول دینا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی لوگ تو جو ہے ملک چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، واقعی میں پھر کہاں سے ہوں گے؟ اس دفعہ کی جو رپورٹ ایک آئی ہے اس کے مطابق تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اس دفعہ ملک چھوڑ کے گئے۔ تو جب سارے جو ہماری یوتھ ہے، جو ایسٹ ہے ہمارے ملک کا، وہ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو پھر کیا بچے گا پیچھے؟ بھائی میں اس کے اوپر نہیں غلط منطق رکھتا ہوں، وہ بھی لوگ کہیں گے بڑا تیز آدمی ہے۔ بات یہ ہے یار، یہ بھی پالیسی ہے بھائی، اس میں بھی سرکار کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اب پوچھو کیسے؟ کیسے بھائی اس میں سرکار کو فائدہ اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک تو ان کے جو یہاں رہتے ہیں وہ اپنی وسائل برڈن ہوتا ہے ان کے لیے، یہ جا رہے ہیں دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، ایک تو ان سے بلی ہٹ گئی۔ اس سرکار کے اس کے اندر فائدہ ہے سب سے بڑا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا سرکار، ارے سرکار کو سب سے زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ جب وہ باہر جا رہا ہے تو اس کی کرنسی ہو رہی ہے ڈبل۔ اگر وہ امریکہ ڈالا جہاں ڈالر چل رہا ہے تو اپنے خاندان والوں کے لیے وہ پیچھے بھیج رہا ہے ڈالر، اس میں سے سرکار کو ٹیکس مل رہا ہے۔ امپلائمنٹ کے لیے اگر وہ دیگر جگہوں پہ جہاں ریال چل رہا ہے، جہاں پاؤنڈ چل رہا ہے یا دیگر کرنسی چل رہی ہے، تو آپ ماشاءاللہ آپ کا روپیہ تو ہے ہی سب سے مطلب نرالا نا، آپ نے تو اس نہج پہ لے کر آ گئے نا، بدقسمتی ہے۔ تو وہاں سے جو آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے اس میں بھی سرکار کو جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے، وہ تو چاہتی ہے سرکار کے جلد سے جلد نکلے۔ دیکھو نا ایک طرف ادھر سے برڈن کم ہو رہا ہے کیونکہ سرکار مطلب پانچوں انگلیاں گھی میں، مطلب یہ وہ تصور ہے۔ کوئی بندہ بولتا ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ان کے لیے اور اچھا ہے، یہ تو ان کو اور فائدے میں دے رہا ہے کہ اپنی بھی مستی، ادھر سے بھی پیسہ کچھ نہ کچھ تو آ ہی رہا ہے، کرنسی تو چینج ہو رہی ہے۔ تو مطلب یہ والا بھی ایک منطق اور دلیل ہے اس کے اوپر کہ یار یہ ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا علی بھائی، ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول جو ہے اپنی ہمیشہ مطلب جو تاریخی سطح ہے اس کو تو وہ بہت پہلے جو ہے کراس کر گیا تھا، اور اب مسلسل بڑھے جا رہا ہے۔ ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے بہت ساری این جی اوز کھلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جو مفت کھانا کھلاتی ہیں۔ ظفر عباس کھل کے بات بتاؤ، ظفر عباس کی بات کر رہے ہو؟ دوست ہے میرا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سنتا میں۔ نہیں، کھانا اور بھی کھلاتے ہیں لوگ، لیکن جو ہے پیٹرول بھی مفت دیا جا رہا پیٹرول ہے۔ میں آج کل مفت وہ دے رہا ہے نا، ظفر بھائی دے رہا ہے نا، پیٹرول بھی مفت دیا جا رہا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک، میں نام نہیں لوں گا، نہ میں ان کی اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، پیٹرول کے اوپر جو کیمپین چل رہی ہے وہ ظفر بھائی کی چل رہی ہے، ہاں، لیکن کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن یہ رد عمل بھی آیا کہ بھائی عوام کا کہ آپ ان کو مفت کی طرف نہ لگاؤ۔ تو بھائی ایک بندہ جب خودکشی کر رہا ہے، صحیح ہے، ایک 30,000 روپے کمانے والا آدمی، وہ شخص جس کی تم بات کر رہے ہو نا، اس کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، دوست ہے میرا، بھائیوں کی طرح میں سمجھتا ہوں اس شخص کو۔ اس کی وجہ ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آج مشہور ہوا ہے بھائی، میں اس کو اس سے پہلے جانتا ہوں۔ میں بولنا نہیں چاہتا، جو مجھے سن رہا ہے یا مجھے جانتا ہے نا، جس کے ذریعے بہت سارے صحافیوں کی امداد کی ہے میں نے، اس کے ذریعے بہت سارے کیمرہ مینوں کی خودکشیاں کی تھیں ابھی ایکسپریس، میں نام نہیں لیتا، مگر بات یہ ہے کہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی شخص خودکشی کرتا ہے نا اور پیچھے بچے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، تو کوئی میکینزم صحافی اور بالخصوص میڈیا فیلڈ کے اندر نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس کی مدد کیسے کی جائے، کوئی میکینزم نہیں بنا ہوا۔ تو ایسے شخص میں گیا تھا بھائی، خدا کے لیے یار ہاتھ جوڑا ہوں تیرے، خدا کے لیے یار یہ پریشان، اس کو پیسہ کرا دے۔ ایک اور صحافی کا انتقال ہوا، نام نہیں لینا چاہ رہا، اس صحافی کے گھر میں بہت سینئر صحافی تھا اور بہت دبنگ ہمارا کرائم رپورٹر تھا، اس کے گھر میں سننے والے کو بتانا چاہ رہا ہوں میں، اس کراچی شہر کا صحافی تھا،
اس کے گھر کا کرایہ 4,000 5,000 ہے، وہ بھی دینے کے جوگے نہیں تھی اس کی فیملی، پڑھائی چھوڑنے کے در پہ تھے۔ ہوا صرف یہ تھا کہ ایک امید کے ساتھ اس نے مجھے کال کی تھی مرنے سے پہلے، مجھے نہیں پتا تھا، میں سو کے اٹھا، 4 کال لگی ہے، میں نے جب اٹھا میں نے کال بیک کی تو اس کی بیٹی نے اٹھائی کال، وہ پپا کال کر رہا تھا، ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ ہسپتال گئے ہیں، آپ اس بھائی ہمارے ان کے ساتھ ان سے رابطہ کر لیں، میں نے فون ملایا، میں نے کہا اچھا، میں نے کہا کیا ہوا بھائی فلانا بھائی کو، کہہ رہے ہیں وہ طبیعت سانس اکھڑ رہی تھی اور وہ ہسپتال گئے ہیں، میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، میں فون کر رہا ہوں، میں نے 2 4 ہسپتالوں کو فون کیے، تھوڑی دیر کے بعد علی اس کی کال آئی، اس کے ساتھ جو بھائی انہوں نے کہا انتقال ہو گیا، اور روئے جائے بندہ روئے جائے، اور اس نے بتایا یہ معاملات ہیں میرے ساتھ گھر کے یار، میں پیچھے دیکھ رہا ہوں کوئی تنظیم، میں تو کھل کے بات کرتا ہوں اس لیے برا ہوں، اس لیے میرے ساتھ بڑے مسائل ہیں کہ کوئی میکینزم ہماری صحافیوں کے اندر موجود نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ ویلفیئر کیا جائے یا کوئی نہ کوئی اس کے لیے کام کیا جائے، کوئی ہسپتالوں سے کوئی نہ سرکار کی طرف سے ہے نہ سرکار، آپ ان کے بھیا آپ ایک ریاستی ستون ہے نا میڈیا، آپ ایک بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں، جو مافیاز ہیں ان کے خلاف ایک خبر بھی چل رہی ہے، بھلے اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے تھوڑا بہت پڑ رہا ہے، اگر کہیں نہ کہیں پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ ریزسٹنس فورس ہے نا، اتنی بڑی طاقت جو ریزسٹنس فورس ہے جو مافیاز سے بھی لڑتی ہے، چھوٹا رپورٹر ہو یا بڑا رپورٹر ہو، اس کے ویلفیئر کے لیے یار نہ تنظیم کھڑی ہوئی ہے، نہ کوئی سرکار کھڑی ہوئی ہے، نہ اس کا ہیلتھ انشورنس ہے، نہ اس کی لائف جو ہے وہ رسک پہ 24 گھنٹے لگی ہوئی ہے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں اگر وہ مر جائے، اور حال یہ ہے تو اس کے اوپر میں گیا تھا بھائی ظفر بھائی میری بات سنو، یہ بیچارہ صاحب نے اس کو کوئی تنظیم نہیں پوچھے گی، اس کا کچھ نہیں کرے گا، اس کو چیک بنا کے دو، صحیح فلانا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، میرے پہ فون بجتے ہیں بھائی، میں کہتا ہوں یار پکڑو، وہ بیچارہ بھی کسی سے 5 لاکھ کسی سے 4 لاکھ 10 لاکھ بولنا آسان ہوتا ہے، جہاں 50,000 1 لاکھ روپے کسی کی جیب سے صحافیوں سے نہیں نکل رہا ہو نا، اور ایک تنظیم آ کے کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ویڈیو بنائیں گے، جاؤ 5 لاکھ روپے لے لو، تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ معمولی بات نہیں ہوتی علی، آپ کو پھر ریگارڈ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد بھی مجھے تو بڑے لوگ اختلاف کرتے ہیں، مجھ سے تو بڑی شدید قسم کی تنقیدیں ہوتی ہیں، تو میں اچھا، کہتا اس ہوں طرح کا ٹھیک ہے۔ کوئی واقعہ جب ہوتا ہے ملک میں یا کبھی کوئی سانحہ پیش آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکومتی اداروں کی طرف سے، اور خاص طور پہ جب جو اس وقت کے وزیر اعظم ہوتے ہیں وہ اعلان کر دیتے ہیں بھائی اس فیملی کے لیے 4 لاکھ روپے دے رہے ہیں، جیسے آپ نے بات کی 5 لاکھ روپے دے رہے ہیں، کیا وہ ملتے بھی ہیں؟ بھائی میرا اور تمہارا ہی پروفیسر تھا نا جو ہے یاسر رضوی، اس کا مرڈر ہوا تھا نا، گولیاں مار کے دہشت گرد گئے تھے نا، مجھے آج بتاؤ تک نا نہیں پتا۔ کیا کیا اعلان ہوئے، تو کیا کتنے پورے ہو گئے اس شہر کے اندر پڑھے لکھے پروفیسر جو قوموں کو سنوار رہے ہیں، جو بچوں کو مستقبل کے معمار ہیں ان کے ساتھ، اور میں ایک تلخ جملہ بار بار ہر جگہ کہتا ہوں کہ پاکستان از ناٹ اے پور کنٹری، پاکستان از پورلی مینج کنٹری، یہ وطن عزیز میرا بہت بہترین ہے، اگر اس کو جو چلانے والے لوگ ہیں نا وہ صرف ایماندار ہو جائیں، اور میں کہتا ہوں اس ملک کو چلانے، اس بہتر انداز میں چلانے کے لیے کچھ نہ کریں، آپ صرف کام کیا کریں جو آپ کر سکتے ہیں، جس کا جو کام ہے نا بھائی صرف وہ اپنا کام کر لے۔ اب مسئلہ یہاں ہے یہ ہے کہ فلانا کا کام وہ کوئی اور کر رہا ہے، ٹانگ اڑانے کا بہت شوق ہے، سیاست کوئی اور کر رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات، تحفظ کوئی اور دے رہا ہے، مطلب کھچڑی بنی ہوئی ہے، جس کا جو کام ہے وہ اس کو چھوڑ کے ہر وہ کام کر رہا ہے، ایسا ہی ہے، یہ مسئلہ ہے ہمارے ملک کا صرف، اور اچھا کوئی اس مسئلہ کو نہیں۔ ریپ اپ کریں گے علی بھائی، کوئی ایک پیغام آپ جو دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو کہ اتنی مہنگائی ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، مطلب ایک عام آدمی جب طلب بات کروں گا، میں تمہارا سوال سمجھ گیا، میں طلب بات یہ کروں گا کہ جو بھی یہ صورتحال ہے نا اس کا ذمہ دار یہ اس شہر میں اور اس صوبے میں اور اس ملک میں رہنے والے وہ عوام ہیں جو اپنی مجرمانہ خاموشی اختیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب گھروں تک آ گئی ہے بات، مگر وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کوئی امریکہ سے آئے گا، شاید کوئی برطانیہ سے آئے گا، شاید کوئی کسی اور جگہ سے آئے گا، وہ آئے گا تو ان کے مسائل حل ہوں گے۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اپنی کیلکولیشن آبزرویشن کے مطابق کہ تمہارے مسئلے اس وقت بھی حل نہیں ہوں گے چاہے کوئی کہیں سے آ جائے، جب تک تم اپنے مسئلوں کے لیے کھڑے ہونا نہیں شروع ہوگے، تم ایک ریزسٹنس شو نہیں کرو گے، تم نہیں بتاؤ گے کہ یہ مجھے مسئلہ ہے۔ ارے ماں بھی نا دودھ نہیں پلاتی جب تک بچہ نہیں روتا جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل نہیں پلاتی ماں بھی دودھ، سب سے محبت کرنے والا رشتہ ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتی جب تک وہ روتا نہیں ہے، اور یہ مر رہے ہیں، یہ مر چکے ہیں، ان کے بلوں کے لیے کبھی زندگی میں تصور کیا تھا کہ بجلی کے بل کے لیے کوئی ادھار کے لیے پریشان ہو رہا ہوگا؟
کبھی تصور کیا تھا کہ پورے کے پورے بجٹ پوری پوری تنخواہیں پیٹرول کی مد میں نکل جائیں گی کہ لوگ بولیں گے یار آج ہم 3 لوگ ساتھ چل لیتے ہیں موٹر سائیکل پہ, جو پہلے چلتا تھا ہوگا وہی, کمی نہیں آئے گی, مگر کم سے کم ہم اسی پرانے صورتحال پہ سسٹین کر لیں گے. کبھی یہ تصور کیا تھا کہ آپ کو اپنی یوٹیلیٹی پوری نہیں کرنی پڑے گی, اس کے لیے ادھار, شادی کے لیے ادھار سنا تھا بھائی, کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا تھا, کوئی ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتا تھا, سمجھ میں آتا تھا یار علی. مگر آج جنہوں نے کس لیول پہ ہمیں چھوڑ دیا ہے, آج ہمیں بجلی کے بلوں کے لیے ادھار لینا پڑ رہا ہے بھائی جان, تو ہمیں تو اس لیول پہ لے کر آیا ہے. اور آج بھی ہمارے جو ماشاءاللہ سے کرتا دھرتا یہ عوام ہے, تو یہ عوام آج بھی منتظر ہے کہ بھائی برطانیہ سے کوئی آ رہے ہیں, وہ آئیں گے, اس کے بعد دیکھنا ملک چل پڑے گا. IMF چاہیے, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے یار, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم ادھار پہ ہی چلیں گے. مسئلہ یہ آپ ادھار دستوں کو پھر عزت نہیں ملے گی آپ کو. ادھار قرضدار کی کوئی عزت نہیں کرتا بھائی. عزت کس کی کرتا ہے, اس کی جیب میں نہیں ہے, مگر وہ خوددار بنا ہوا ہے. آپ لاؤ لشکر تو دیکھیں, آپ لاؤ لشکر تو دیکھیں اس ملک کو چلانے والوں کے, آپ لاؤ لشکر تو دیکھیں, عیاشیاں تو دیکھیں کہ ان کے پاس جو سسٹم بنا ہوا ہے, ان کو شرم نہیں آتی, ان کو سوچنا پڑے گا. اور میں تو کہتا ہوں یہ پوری کی پورے عوام جو ہیں یہ قصوروار ہیں, یہ بٹے ہوئے ہیں, یہ فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں, یہ لسانیت میں بٹے ہوئے ہیں, یہ مذہبی طور پہ بٹے ہوئے ہیں. سب سے آسان کام ہے نا, بانٹ دو اور رول کرو. گورا بتا کے چلا گیا نا ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ ان کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہمارے بھائی بلائے نا, لگڑا نکالیں. ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ آپ کے ارد گرد جو ہے نا, اپنے اپنے ووٹر, اپنا ووٹر, بھائی تم پیپلز پارٹی سے پوچھو, تم ایم کیو سے پوچھو, یہ میرا مسئلے کا حل کیوں نہیں ہوا. بھائی مجھے نہیں پتا, ایوان میں بیٹھے ہیں آپ لوگ, آپ ہیں ذمہ دار, کیوں نہیں ہوا مجھے یہ بتاؤ. مجھے یہ نہیں بتاؤ کہ یہ ایسے ویسے, مجھے بتاؤ میرا مسئلے کا حل کیسے حل ہوگا. مجھے حل چاہیے. بچے اب میں وہ صورتحال دیکھ رہا ہوں, عزت محفوظ نہیں ہے علی. جس صورتحال چیزیں جا رہی ہیں معاشی طور پہ, مسائل, مہنگائی, لوگوں کی عزت محفوظ نہیں ہے. یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ پروردگار جو ہے وہ بہت ہی زیادہ رحم کرے, کیونکہ ان لوگوں نے, اور ایسا بھی نہیں ہے بھائی کہ یہ جو مسئلہ مسائل ہے نا یہ حل نہیں ہو سکتے. آپ مجھے بتاؤ یار, ہم سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, یار یہ تو ایسا ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے بھائی کہ تھانے دار کی اپنی گاڑی جو ہے نا وہ بڑی چمچماتی نظر آئے گی آپ کو, مگر اس کے تھانے کے اندر کھڑی ہونے والی جو سرکاری موبائل ہے نا, اس کا کبھی ٹائر نہیں ہوگا, کبھی اس کے نٹ نہیں ہوں گے, کبھی انجن خراب پڑا ہوگا, کبھی ایک گاڑی خراب ہوگی. یار یہ کون سا طریقہ کار ہے. اسی طرح آپ آ جائیں اپنی اپنی جیبیں. بھائی ایک بلیک مارکیٹ ہے اس ملک کے اندر. ہاں میں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں جو ہمارے آرمی چیف ہیں حافظ صاحب. بات یہ ہے کہ آج ان کو ڈنڈا, آج لوگ بول رہے ہیں علی کہ بھائی ان کا کام نہیں ہے تاجروں سے ملنے کا. او بھائی آپ کے ساتھ تاجر بیٹھا ہوا تھا نا, آپ نے کیا کیا, آپ نے اس کو دیا سسٹم. وہ سسٹم اس کو اس طرح دیا کہ اس سسٹم کے تحت آپ نے ایک طرف سرکار کا ٹیکس بنایا کہ ایک تو جی سرکار کا ٹیکس ہے وہ تو ہم دیں گے, دیکھیے یہ چلان ہے جی, یہ آپ کو یہ تو دینا پڑے گا. پھر آپ نے بولا کہ یہ ایک اور سسٹم ہے جس کو سسٹم کا نام دیا گیا ہے. یہ ایک ایسا سسٹم ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو چند ہیں, کوئی آپ کو اپنی زمینوں کے تحفظ چاہیے تو آپ کو ان کو گنڈا جگہ ٹیکس دینا پڑے گا. پرانا سنتے تھے نا ہم, لگان وگان, یہ جو گوروں کی بنائی ہوئی چیزیں تھیں نا کہ بھائی زمینوں کے ہمیں جو ہے وہ ہمیں ٹیکس دینا پڑے گا. اور وہ ٹیکس لینے کے بعد چند لوگ تو بن گئے, مگر اس عوام سے چیخیں نکل گئیں. بھائی اگر آج بھی کوئی بھی گنڈا ٹیکس سرکار اپنی سرکاری سطح پہ لگا رہی ہے, اس کے ساتھ جو انڈر ٹیبل چل رہی ہیں, اس کا جو براہ راست جو اثر ہے وہ عوام پہ جائے گا, کیونکہ وہ تاجر اسی سے نکالے گا. بھائی آج آپ مجھے بتاؤ, تاجر رو رہے ہیں نا بجلی نہیں مل رہی, تاجر رو رہا ہے نا گیس نہیں مل رہی, اور پھر کہہ رہا ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھے. کیسے بڑھے گی ایکسپورٹ بھائی؟ آپ اس تاجر کو بجلی دے نہیں رہے ہو, آپ اس کو جو ہے وہ گیس دے نہیں رہے ہو, آپ اس کو تحفظ دے نہیں رہے ہو. کیا ہے, آپ جائیں گارڈن یار, اس موبائل کے اندر ہمارے پاس 10 فون آ رہے ہیں, آج بھی بھٹکا جاری ہے, آج بھی لوگوں کے ساتھ جو مسائل کا سامنا کیا جا رہا ہے, لوگ تاجر پریشان ہیں. یہ ہم سے روتے ہیں, کہتے ہیں بھائی بتا رہے ہیں, چلانا نہیں خبر ہماری, ہم بتا رہے ہیں آپ کو, صرف انفارم کر رہے ہیں, ہمیں نا خبر نہیں چلانا, خدا کا واسطہ. تو یہ سچویشن آپ نے دے دی ہے. آپ دیکھیں بھائی, میں آپ کو سیدھی سی بات بتاتا ہوں, کچھ نہ کریں, صرف چند گزارشات میری بھی ہیں. دیکھیں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے, 4-5 بڑے تاجروں کو بٹھایا جاتا ہے, ہمیں یہ چاہیے, اتنا پیسہ چاہیے, کیا چاہیے, اتنا ریونیو چاہیے, کر کے دے سکتے ہو. آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کر دیں گے. ان کو ایک جگہ دو, ان کو جو ہے وہ ٹیکس فری جگہ دو, ان کو سہولیات دو,
उनको बोलो ना तुम्हारे पास FBR आएगी, ना तुम्हें कोई और एंटी करप्शन आएगी, ना तुम्हारे पास कोई और इदारा आएगा, इस कौमी खजाने को भरने की जिम्मेदारी तुम्हारी। पूरी रियासत जो है वो छोड़ देना सबको। बहुत सारे काम अभी भी तो अनऑफिशियल चल रहे हैं ना भाई, बिल्कुल है। सारे काम ही चल रहे हैं ना यार। क्या ईरानी पेट्रोल नहीं मिल रहा था? ये कभी कस्टम वालों ने छापे मारे ना, कराची तक तो पहुंचता था ना भाई। डॉलर पे भी अभी जो है क्रैकडाउन तो होना ये जो शुरू हुआ। इतना पूरा माफिया है, मेरे नाम नहीं लगाओ, मैं तो लोग बड़े नाराज होते हैं मुझसे बड़े नाराज होते हैं। तो ये सिस्टम अनऑफिशियल चल रहा था, तो भाई कुछ लोगों को इस तरह दो और उनसे तय करो। ये टाटा यासीनी बन गया भाई। आप इनकी हिस्ट्रीज पढ़ें, वो केसेस चल रहे होते हैं। रियासत को बचाना है भाई, अभी इस रियासत को बचाना है। और रियासत को क्यों आर्मी चीफ मिल रहा है ताजिरों से, क्यों एतमाद में ले रहा है भाई? इसकी वजह है ना यार, उसने देख लिया ना किस नेट पे लेके चले गए ये लोग। अब आप तनकीद करते रहे जी भला, तो भाई हर जगह मामलात हैं, मगर उसको सही करने के लिए आप करते ना सही। हर दफा इसी तरफ से क्यों कोशिश की जाती है कि आप ये करो? बड़े मामलात हैं, बड़ी चीज़ें हैं, फिर हम बोलते हैं तो बहुत लोगों को तकलीफ होती है, वो हमें बहुत इल्ज़ामात और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो है वो टटोलना शुरू करते हैं। तो बात यह है कि चीज़ जो है वो होनी चाहिए। ये मुलाकात अगर की है तो भाई क्यों की है? क्योंकि अब नज़र नहीं आ रहा ना, अब अभी भी आप आबाद को लेके नहीं बैठोगे, अभी भी आप चैम्बर के लोगों को, ताजरों को लेके नहीं बैठोगे, अभी भी FPCCI के लोगों को लेके नहीं बैठोगे, तो कब बैठोगे भाई? आ रहा है ना अब निगरा वजीर तिजारत आ रहा है ना, वजीर तवानाई क्यों आ रहा है भाई? लोगों से मिल रहा है, लोग शिकायतें कर रहे हैं, मगर सुन रहे हैं ना यार। गुड़ ना दो गुड़ जैसी बात तो करो। बात तो करो। तो भाई ये है।